औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है लाइव विद आदिल शाहज़ेब और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से आज एक बार फिर दावा किया गया है, बाकायदा पेंटागन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने सहाफ़ियों के उस इबहाम को दूर किया है क्योंकि मुसलसल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के हवाले से यही आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर अटैक किया गया था उसके बाद ईरान की जोहरी तंसीबात को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना कि खुद अमरीकी हुक्काम की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है। अगर ईरान की बात कर ली जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की जानिब से भी इस तरह का एक स्टेटमेंट सामने आया है। इससे कबल अब्बास इराक़ची साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान की जानिब से, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया था कि हम सिर्फ कुछ महीने पीछे गए हैं जहां पर अमरीकी तैयारों की जानिब से बमबारी की गई थी, वहां पर वाज़ेह तौर पर यूरेनियम की अफसूदगी के मामलात या फिर जो वहां पर प्लांट्स मौजूद थे उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी कि अमरीका हमले कर सकता है। वहीं दूसरी जानिब इसी तरह का दावा जो है खुद अमरीकी मीडिया की जानिब से भी किया जा रहा है क्योंकि CNN एक मोतबर सहाफ़ती इदारा है अमरीका का और उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये रिपोर्ट्स जो है वो सामने लाई गई हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद ईरान कुछ महीने पीछे गया है, यानी जोहरी ताकत बनने के लिए अगर ईरान दोबारा मेहनत करता है तो वही हालात पैदा हो जाएंगे जो एक वक्त में अमेरिका अपने लिए या फिर इसराइल अपने लिए बिल्कुल भी सूदमंद नहीं समझता और इस सूरत हाल को मज़ीद जो है वो मामलात की ख़राबी की तरफ ले जाएगा। अब जंगबंदी की जहाँ तक बात है तो जंगबंदी अगर हुई है तो क्या ये देरपा जंगबंदी है, क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी है, या फिर इसे ये कहा जा सकता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी जो है वो महज एक वक्ती तौर पर हुई है और उसके बाद अब दोबारा एक इश्तियाल की तरफ मामलात चले जाएंगे। इसी पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर हैं जावेद साहब ने, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। जावेद साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल में? एक जानिब अमरीका का दावा है कि वो कहते हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और जोहरी हथियार हासिल करने की जो ताकत है हमने ईरान की वो ख़त्म कर दी है। दूसरी जानिब ईरान का जो है वो स्टेटमेंट सामने आ जाता है कि नहीं जी आपने जो बमबारी की है वहाँ तो कुछ मौजूद ही नहीं था। ऐसे ही कुछ दावा अमरीकी मीडिया भी कर रहा है। इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किसका दावा जो है वो दुरुस्त साबित हो सकता है आने वाले वक्तों में? इसमें जो मसला जो आपने पेश यानी बहस के लिए पेश किया है उस पे कुछ हतमी तौर पे कहना हमारे लिए तो मुश्किल है क्योंकि ये हतमी तौर पे की खबर या तो ईरानी गवर्नमेंट को है या फिर किसी लिहाज तक अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास कुछ खबरें होंगी। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है, इन सब खबरों को सुनने के बाद मेरा अंदाज़ा ये है कि ईरानी जो तनसीबात थी फर्दा में, नतांज में और इस्फहान, उनको काफ़ी नुकसान तो ज़रूर पहुँचा है। लेकिन जो पहले खबरें आ रही थी वो भी शायद दुरुस्त हैं कि वहाँ जो एनरिच यूरेनियम 400 किलोग्राम के करीब था वो शायद ईरानी हुकाम ने वहाँ उस जगह से उन जगहों से पहले ही रिमूव कर दिया था टू सम अदर सेफर प्लेसेस, क्योंकि उनको ये ख़तरा था कि अमेरिकन अटैक शायद आने वाला है। इसलिए वो तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन जो अमेरिकन जो इतने बड़े हैवी बम वहाँ पे गिराए गए इन तीनों जगहों पे, ख़ास तौर पे जो फर्दा में है, तो उससे उनकी जौहरी तनसीबात यानी जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वहाँ लगी हुई जिनसे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, उनको ज़रूर नुकसान हुआ है। और वो नुकसान की नौइयत क्या है और क्या उनकी शिद्दत कितना है ये तो सिर्फ हतमी तौर पे ईरानी हुकाम बता सकते हैं। ज़रूर नुकसान हुआ है। चंद महीने पीछे प्रोग्राम चला गया है या चंद एक खास साल डेढ़, ये इसके बारे में मेरे लिए या किसी आउटसाइडर के लिए कहना हतमी तौर पर बहुत मुश्किल है। मेरा अपना ख्याल है कि साल एक के करीब तो ज़रूर उनका प्रोग्राम पीछे चला गया होगा। लेकिन अगर ईरानी हुकाम उस पर काम दोबारा करें तो साल में, चंद महीनों में अगर ज़्यादा उस पर मैन पावर लगाएं, ज़्यादा तवज्जो दें तो उस डैमेज को उसको रेस्टोर या रिकवर किया जा सकता है उससे। और रिच यूरेनियम को एरिचमेंट करने के लिए जो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको पहली वाली हालत पे वापस लाया जा सकता है। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताइएगा ये जो इनकी जानिब से, क्योंकि जाहिर सी बात है आयतुल्लाह खामनेई साहब की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है कि अमेरिका ने जो है वो किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं की है इस पूरी जंग के अंदर।
امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں اس لیے پڑا تھا کیونکہ امریکہ کو جو ہے وہ یہ خدشہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا، اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے امریکہ نے جو ہے یہ پورا پلان کیا ہے، یہی خامنہئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے۔ دوسری بات سر کہ IAEA کے ساتھ جو معاہدہ تھا ایران کا وہ بھی اب ختم کر دیا گیا ہے، اس کے جنگ بندی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک یہ دعویٰ ہے جو خامنہئی صاحب نے آج اپنی تقریر میں کیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں اس لیے کودا کہ اسرائیل کو بہت نقصان ہو رہا تھا اور اس کو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اس میں تھوڑا بہت وزن ضرور ہے، اس لیے کہ شروع میں تو اسرائیل نے ایران کی تنصیبات کو، ایرانی پرسنل کو، سول اور ملٹری پرسنل دونوں، یعنی ملٹری کمانڈرز کو اور سول سائڈ پہ بھی کافی نقصان پہنچایا، لیکن جیسے جیسے ایران نے اس شوق سے، اس سرپرائز سے ریکوری کی، تو اس کے بعد ایران نے بھی اسرائیل کو نقصان پہنچایا اچھا خاصا، اور چونکہ اسرائیل نسبتاً بہت چھوٹا ملک ہے، وہاں ذرا بھی نقصان ہے اس کی جو ریلیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے اسرائیلی سوسائٹی کے اوپر، اسرائیل کی اکانومی کے اوپر، اسرائیل کے اوپر مجموعی طور پر وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، ٹیریٹری میں بھی، پاپولیشن میں بھی، تو اس کا جو چند ایک شہروں میں اگر نقصان ہو بھی تو ساری پاپولیشن کو اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا اسرائیل میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا بہت اس چیز میں وزن ہے، لیکن میرا خیال میں یہ بھی ہے کہ امریکہ کی شروع سے ہی ایک شاید پیش بندی یا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی صورت میں کوشش کریں گے کہ جو ایران کی جو سینٹریفیوجز کے بڑے سینٹر ہیں آپریشن کے، جو فردہ اور نتانز اور اصفہان میں فیسیلیٹیز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، تو انہوں نے جب مناسب موقع دیکھا تو حملہ کر کے وہ کام انہوں نے کیا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس سے ضرور نقصان تو ضرور ہوا ایران کو، کتنا ہوا ہے، کتنی جلدی وہ ریکوری کر سکیں گے، یہ تو ایرانی حکام اور ان کی ڈٹرمنیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا، ماہرین کی رائے تو کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر کسی جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے کسی ملک کی جانب سے، اس پر بم گرائے جائیں گے تو وہاں سے تابکاری جو ہے وہ خارج ہوگی، اور اس سے صرف ایک ملک نہیں بلکہ اس ملک سے جڑے ہوئے جو سرحدوں کے ساتھ ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، یہ صورتحال بھی ہے۔ لیکن ایسی تو کوئی جو ہے وہ صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی، ایسے کوئی حالات دیکھنے میں نہیں آئے؟ جی، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ جو تنصیبات فردہ میں اور نتانز میں تھیں، وہ فردہ میں خاص طور پہ بڑی ڈیپ انڈر گراؤنڈ تھیں، تو اگر وہاں کو انریچ یورینیم پڑا بھی ہو، ہائیلی انریچ یورینیم، تو اس سے تابکاری جو ریڈیو ایکٹیویٹی ایٹماسفیئر میں ریلیز ہونا ذرا اتنا آسان بات نہیں ہے، اور چونکہ انہوں نے انریچ یورینیم، ایرانی حکام نے جو رپورٹس ہیں دوسری جو آ رہی ہیں وہ ہے کہ انہوں نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے یا اس کا اندازہ کرتے ہوئے انریچ یورینیم وہاں سے ریموو بھی کر دیا تھا، تو اس لیے باقی تو وہاں سینٹریفیوجز تھیں، وہ تو مشینیں ہیں، مشینوں میں سے تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی تو نہیں نکل سکتی، اور اگر انہوں نے انریچ یورینیم پہلے سے وہاں سے ریموو کر لیا تھا تو وہ اس ریڈیو ایکٹیویٹی کے ریلیز ہونے کا خطرہ بہت کم ہے، اور جہاں تک اسیسمنٹ رپورٹس آئی ہیں بعد میں IAEA کی، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی، اور دوسری جانب اور دوسرے یعنی سورسز سے، ان سے بھی لگتا ہے کہ کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی کا اس میں یعنی ایٹماسفیئر میں ریلیز نہیں ہوئی۔ ایک بات آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ IAEA کی اور ایران کے جو نیوکلیئر سیف گارڈز ایگریمنٹ ہے، کیونکہ ایران از اے سگنیٹری آف NPT، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، تو اس لیے اس ٹریٹی کی پروویژنز کے مطابق ایران کی ساری نیوکلیئر فیسلٹیز IAEA کی سیف گارڈز کے انڈر تھیں، اور ان کی باقاعدہ انسپیکشن ہو رہی تھی، اور جب تک یہ جو امریکہ کا حملہ ہے اور اس سے پہلے اسرائیل کا حملہ ہے، وہ ایک بین الاقوامی قوانین اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی بھی وائلیشن تھی، جس لحاظ سے بھی اور ویسے بھی کنڈمنیبل تھا، اور اس پوائنٹ آف ویو سے اور زیادہ وہ قابل مذمت ہم دونوں حملے تھے، اسرائیل کے بھی اور امریکہ کے بھی۔ اچھا جاوید حسین صاحب، آخر میں مجھے بتا دیجیے گا کہ سر یہ جو پورے معاملات ہیں، چلے ٹھیک ہے، اگر سفارتی سطح پر دیکھیں چاہیں تو ہر ملک کی یہی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ سفارتی سطح پر معاملات کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے، معاملات جنگ کی طرف یا پھر کسی انتشار کی طرف نہ جائے، کیونکہ اس کی لپیٹ میں پورا خطہ آ سکتا ہے۔ اس کے اثرات اگر ہم ظاہر سی بات ہے پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے اوپر کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر؟
पाकिस्तान पे असरात तो इस लिहाज से मुरतब कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे कि ईरान हमारा हमसाया और एक बरादर मुल्क है, हमने उसको बड़े खुल्लम खुल्ला उसका इजहार किया। फिर हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, ओआईसी में भी और बायलैटरली भी हमने अपनी जो सपोर्ट और सॉलिडारिटी है ईरान के साथ जाहिर की। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईरानी प्रेसिडेंट से दोबारा बातचीत की और उनको भरपूर अपने ताउन का यकीन दिलाया। तो वो तो हमने अच्छा किया, ठीक कदम है और ये हमें करना चाहिए था। अब लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके दूर रस असरात भी हो सकते हैं, इसलिए कि ये हमले करके इजराइल ने और अमेरिका ने जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो एक सेंक्टिटी थी और आईएईए सेफ गार्ड्स हैं उनकी जो सेंक्टिटी है उनको वायोलेट किया है। यानी अब जो तनसीबात आईएईए के सेफ गार्ड्स में भी अंडर हैं और उनके ऊपर बाकायदा इंस्पेक्शन हो रही है, उनके ऊपर भी हमले की उन्होंने अपनी करके गुंजाइश निकाल के उस एक इंटरनेशनल ट्रस्ट को वायोलेट किया है। और ये जो चीज़ है इसका दूसरे ममालिक पे भी असर होगा, साफ ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और सूरत हाल है, आगे आने वाले वक्तों में मामलात किस जानिब जाएंगे, आया ये जंगबंदी जो है वो एक मुस्तकिल जंगबंदी के तौर पर ही सामने आएगी, क्योंकि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टेटमेंट के हवाले से बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बड़े जारहाना किस्म के जो है वो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, सख्त बयानात का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन अगर ईरान की बात कर ली जाए तो ईरान के लिए उनके स्टेटमेंट्स में किसी हद तक नरमी आई है। उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया है कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो है वो हम ईरान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात करेंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने ईरान को तेल फरोख्त करने के लिए भी मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदे करने की भी इजाज़त दे दी है। अब ये मामला किस जानिब जाएगा, क्योंकि ईरान की जानिब से अब भी अमेरिका के हवाले से या इसराइल के हवाले से स्टेटमेंट्स में किसी किस्म की कोई तब्दीली देखने में नहीं आई है। वही सख्त स्टेटमेंट्स जो कि जंग से पहले जारी थे वही अब जारी हैं, और आगे आने वाले वक्तों में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं ईरान की तरफ से कि यही स्टेटमेंट का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात हो रही है ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंगबंदी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि आज अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम में जो है वो हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि एक जानिब जो है वो ईरान के स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं, अमेरिका की जानिब से आज बाकायदा वीडियोज़ दिखाई गई हैं कि जी हमने जो हमला किया है उससे ईरान का नुकसान कितना हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर अमरीकी मीडिया की बात कर ली जाए तो वहाँ के जो मोतबर सहाफ़ती इदारे हैं उनकी जानिब से भी ट्रंप के स्टेटमेंट्स को जो है वो मुसलसल बोला जा रहा है कि नहीं जी इन हक़ाइक़ जो हैं वो इन मामलात से बहुत हटकर हैं, इसके बिल्कुल बरक्स हैं। क्या वजह हो सकती है कि वहाँ का मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस हद तक खिलाफ है? देखें, असल तो बात यह है कि देयर क्वाइट ऑपोजिशन है, CNN, फॉक्स न्यूज़, ये काफ़ी इसको अपोज कर रहे हैं ट्रंप को, और वो दे डोंट वांट कि ये क्रेडिट उसको ट्रंप को जाए। और उसमें मेरे ख्याल में डेमोक्रेट्स का भी अपना एक सिलसिला है, वो भी चल रहा है, उसके साथ वो भी दूसरी चीज़ें हैं। तो एक ये भी वजह, इसलिए आज आप देखेंगे उन डिफेंस सेक्रेटरी को और उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ को पूरी डिटेल ब्रीफिंग जानी पड़ी है और इम्पैक्ट बताने पड़ेंगे, कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ जो हुआ है। और साथ इसके देखें, ईरान को प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अभी फ़िलहाल नहीं देनी चाहिए। ईरान शुड बी वेरी हैप्पी कि ये लड़ाई उनके बड़े हैप्पी नोट पे ख़त्म हुई है, बल्कि आई वुड से कि दे हैव एन अपर एज विज़ इसराइल का जो नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, जो उनके कैजुअल्टीज़ हुई हैं, इसराइल को नेवर इमेजिन कि ये ईरान इतना ज़्यादा नुकसान करेगा। दे थॉट कि ईरान विल बी वेरी इजी टू डाइजेस्ट। उन्होंने सोचा था कि ये इराक की तरह इस पर कब्ज़ा करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे, ऑयल और गैस पे कब्ज़ा कर लेंगे, इनके मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ की फैक्ट्रीज को तबाह कर देंगे और ये न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन देन लेटर ऑन जब जहाँ ईरान ने इतना रेजिलेंट शो किया है, नेशनलिज्म शो किया है, मुल्क से मोहब्बत के लिए सारे इवन की अपोजिशन भी इकट्ठी होगी। इट्स द सेम हुआ है जैसे पाकिस्तान में आपने देखा, इंडिया ने सोचा कि पोलराइज्ड सोसाइटी है, अभी फौज के खिलाफ भी लोग हुए हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है, हिसाब बराबर करो, लेकिन पूरी कौम
جب پاکستان کی بات اکٹھے ہو کر پھر جیسے چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں جس طریقے سے قوم نے لڑائی کی ہے، آئی تھنک اٹ از اے ٹرو ایگزامپل. اور 4-6 گھنٹے میں اس کو گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دی. اینڈ سیم ہیز ہیپن ایران کے اندر. آپ ایک سوچیں کہ اسرائیل نے کتنی پلان کر کے کیا تھا. اس نے یہ سوچا کہ ہم نے حزب اللہ کو بھی کمزور کر لیا ہے، ہم نے حماس کو بھی کمزور کر لیا، ہم نے حوثیز کو بھی کمزور کر لیا ہے، ہم نے سیریا پہ بھی قبضہ کر لیا جہاں سے ایران ان کو سپورٹ کرتا تھا. اب ادھر سے بھی سپورٹ نہیں آ سکے گی. ایران از اے لون، ہم ان کو تر نوارا سمجھ کے تباہی کر دیں گے. بٹ آئی تھنک ایران کو بھی پتا تھا کہ ہم بالکل ہمارے پر یہ کسی ایک دن حملہ ہونا ہے. اس نے انڈیجنس پروڈکشن کی ہے، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل اور ڈرونز کی، چاہے نارتھ کوریا سے ٹیکنالوجی لی، پوری اس نے تیاری کی ہے. اینڈ دے سرپرائز. اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے کی، اسرائیل کی متھ بریک ہو گئی، لیٹ می ٹیل یو فرینکلی. اس لیے اس وقت بہت اچھی ایران کو بجائے اس کے کہ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ اس وقت نہیں کریں. آپ اپنے ملک، خدا نے آپ کو بچا لیا، آپ اب کسی طریقے سے امریکن سے مذاکرات کر کے سینکشن ختم کریں. آپ اپنا آئل گیس بیچنا شروع کریں، اپنی اکنامک ترقی کریں. آپ کے پاس بہت مواقع آئیں گے. آپ یہ بات نہیں کریں گے ہم ایٹم بم بنائیں گے، ہم یہ کریں گے. یہی پہلے بھی ایران نے غلطی کی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، امریکن کو یہ کر دیں گے. پلیز پہلے بی ان دیٹ پوزیشن. اگر آپ نے نیوکلیر ایسٹ بنا لیے ہوتے پھر آپ تھریٹ کرتے، اٹ وڈ ورتھ اٹ. سو اسی لیے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کچھ کیا. اس لیے گریجول ترقی کریں، کم ٹو اے پوزیشن، بیکم اسٹرانگ، دین آپ تھریٹ کریں. یہ ان کی ابھی بھی ان کو یہ سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اچھا حارث نواز صاحب، اس تمام تر صورتحال کے اندر جیسے آج جو ہے وہ پینٹاگون کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے صحافیوں کو جو ہے وہ بتایا بھی کہ جی یہ مسئلہ تھا، یہ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے. یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. دوسری بات یہ سر کہ کہیں نہ کہیں اب صورتحال یہ دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ایران کی جانب سے جو ہے وہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس کا سلسلہ جاری رہا یا پھر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے اس میں ایران شامل رہا تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ مستقل جنگ بنتی ہے یا پھر یہ وقتی طور پہ ہی ہوا ہے اور اس کے اثرات اب خطے پہ کیا مرتب ہوں گے؟ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کو. آئی ایم شور کہ پاکستان کو چاہیے، ترکی کو چاہیے، چائنا کو چاہیے، دے مسٹ اسپیک ٹو ایران کہ آپ کی بہت ہی ہمت ہے کہ آپ نے سنگل ہینڈڈلی اسرائیل کو بالکل گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا. اور انہوں نے جا کے امریکہ سے ریکویسٹ کی کہ اب ہم وی آر ریڈی فار ڈی ایسکلیشن. یہی ایران چاہتا تھا کہ پہلے ڈی ایسکلیشن اگریسر کرے اور پھر ہم نیگوسیشن کریں گے. آپ نیگوسیشن کے لیے آپ اگر امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کر دیا ہے، پھر ابھی کوئی تک نہیں بنتا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے انسپیکٹرز بھی جائیں، یا آپ انہیں نیگوشیٹ کریں کہ جو ایک آئی اے ای کا ایک الاؤڈ ہے کہ 3.6 ویب تک کا یورینیم انریچ کر سکتے ہیں اپنے زراعت کے لیے، اس کا ہیلتھ کے لیے، اس کے بعد الیکٹرسٹی جنریٹ کے لیے. وہ تو آپ ان سے بات کریں اور اپنے آپ کو سینکشن دور کریں. آپ کے عوام نے بہت سفر کیا ہے، بچوں نے سفر کیا ہے، ملک نے سفر کیا ہے، اس لیے اندر سے آپ کے کچھ خلاف بھی لوگ آ رہے تھے. یہ آپ اپنی اب سیاست کو ٹھیک کریں. ریجڈ سیاست نہیں چاہیے آپ کو. یو ہیو ٹو لیو ود اے کامیڈی آف نیشنز. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے کہاں تک بہتر ہے، کون سی پالیسی لے کے چلنی ہے. دیکھیں کتنا خطرناک ایک سینیریو بن رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران ڈاؤن ہو جاتا اور یہاں عراق والی سچویشن ہوتی تو اسرائیل اور اس کے یہ یورپین جتنے اگر آپ کی یہاں پر بیٹھ جاتے عراق ایران کے اوپر، سیستان پروونس اور بلوچستان پروونس ساتھ ساتھ ہیں، تو ہمارے بلوچستان کے ماؤتھ پہ جا کے بیٹھ جاتے. ادھر انڈیا پاکستان کی طرف جو حالات خراب کرتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان کتنا تھریٹنڈ ہوتا ہے ان ممالک میں. ابھی بالکل سچویشن فرق ہے. سو اب سچویشن یہ بن رہی ہے کہ پاکستان، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، چائنا، برما، سری لنکا، نیپال، یہ تمام ملک اس ریجن کے جو ہیں یہ دے آر ٹوگیدر اینڈ انڈیا از آئسولیٹڈ، سنگل آؤٹ. اور پاکستان نے بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور ریسپانسبل نیوکل اسٹیٹ ہے ود بیٹل ہارڈنڈ اینڈ پروفیشنل آرمی. اور امریکہ نے بھی ریلائز کیا کہ ناؤ پاکستان اس ریجن میں
ریجن کا سٹیبلائزر ہے. ریجن میں دے ہیو اے پارٹ ٹو پلے. ہم نے یہ اپنی خود قوت بازو سے بتایا دنیا کو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنی پالیسی بنانی ہے, اور مسلمان ملکوں کے لیے ایک ویکننگ کال ہے کہ ابھی بھی سدھر جائیں, ابھی بھی اکٹھے ہو جائیں. بیفور اگر عراق والی سچویشن ہو جاتی ایران میں, تو نیکسٹ یہ سارا مڈل ایسٹ جا رہا ہوتا گریٹر اسرائیل کے ساتھ طرف جا رہا ہوتا. تو یہ آپ ان کو دے ہیو ٹو ری الائن دیئر یہ جیو اسٹریٹجی کو. مسلمان ملک کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور ایران کو بڑے کوشچن کھیلنا چاہیے. اور ایک بہت ہی بہتر بات ہوئی ہے کہ انڈیا ہیز بین ایکسپوز ٹوٹلی ان فرنٹ آف ایران. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ کس نے ان کی کمر میں چھرا گھونپا ہے. انڈین را موساد کو لے کر آئی ہے چاہ بہار میں, پورا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہے. ڈرون انہوں نے پارٹس میں امپورٹ کیے, اسمگل کیے, وہاں اسمبل کیے, اور اس کو رات کو ایک ایک لوکیشن پہ ان کے سائنٹسٹ کو اور جتنے ان کے ملٹری کمانڈر سے سب کو انہوں نے اکٹھا مارا انڈین کی را نے اور انہوں نے مل کے موساد نے. سو دیٹ از وائی دے ور سیئنگ تشکر پاکستان, بیکاز جیسے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پاکستان ہر فورم پہ سپورٹ کیا ہے. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ پاکستان ایران ہیز ٹو بی ٹوگیدر. ہمیں بھی ان سے آئل بھی, گیس بھی, تمام ان سے انرجی میں لینے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے آپ کی اکنامی کے لیے بہتر کریں, بجائے سے دنیا سے آئل لے رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہاں پر پڑا ہوا گیس لائن ہماری بچھی ہوئی ہے, اور ان کی سینکشن ختم ہو تو ہم سب سٹارٹ کر دیں. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے آپ کو, امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جی آپ چائنا کو کہہ رہے ہیں آپ ان سے آئل خریدیں, تو وائی پاکستان نو. آئی تھنک پاکستان کو امریکن سے بات کرنی چاہیے کہ وی شوڈ آلسو بی الاؤڈ ٹو بائی اوپن آئل فرام دیئر آن ریبیٹ ریٹس. تو آئی تھنک یہ چیزوں کو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, اور ہمیں امریکہ سے بھی تعلقات اچھے رکھیں, ان سے بھی ٹریڈ کی بات کریں, آئی ٹی کی بات کریں, اس کے بعد کرپٹو کرنسی کی بات چل رہی ہے, مائنر منرلس کی بات چل رہی ہے, تمام سے رکھیں. لیکن چائنا کو کانفیڈنس میں رکھیں. چائنا وار ٹیسٹڈ اولڈ ویدر فرینڈ. جو بھی بات امریکن سے ہو رہی ہے چائنیز مسٹ نو, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور چائنا آر ون, دے ول ریمین. وی کانٹ فرگیٹ واٹ چائنا ہیز ڈن فار پاکستان. اچھا حارث نواز صاحب, ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے یہ بتائیے گا, وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں بھی بھارت کو جو ہے وہ اتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. بطور ریاست بندہ اخلاقی طور پہ یا پھر شرم کا مقام ہی حاصل کر لیتا ہے کہ اتنی ہزیمت کے بعد تو کم از کم وہ صورتحال تسلیم کر لو جس کی پوری دنیا نشاندہی کر رہی ہے, لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا بھارت کی جانب سے. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ایون ایس سی او میں پہلے 16 جون کو انہوں نے جب مذمت کی اسرائیل کی اگریسر کی, اس نے انڈیا نے سائن نہیں کیا, مذمت نہیں کی. آج جب بات ہوئی ہے پہلگام کو ڈالنے کے لیے, تو 9 ملکوں نے نہیں ڈالا, 9 ملکوں نے سائن کیا پہلگام کو نکال کے, بیکاز نہ آپ نے انکوائری کی, نہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی, نہ آپ نے کوئی ثبوت دیا, آپ نے ایک ملک پہ ایک چڑھائی کر دی. تو آئی تھنک آپ یہ دیکھ لیں کہ ایس سی او نے بھی سمجھ لیا کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. اور راج ناتھ سنگھ جس طریقے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جس طریقے سے اس کی بے عزتی ہوئی ہے, آئی تھنک اس کو شرم آنی چاہیے. انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. انڈیا جو چاہتا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, ابھی ان کمیونٹی آف نیشن میں آئسولیٹ ہو گئے. ایون امریکن نے ریاض کر لیا کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت معاہدے کیے, اسٹریٹجک معاہدے کیے, 2+2 کیا, I2U2 کیا, ہم نے ان کو پراکسی کے طور پہ یوز کیا چائنا پاکستان کے لیے, بٹ دے کین ناٹ ڈیلیور. ان کی کیپیسٹی, اور اوپر سے یہ ایروگنس شو کرتے ہیں امریکنس کو, ان کی بات بھی نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد جو لینگویج استعمال کرتے ہیں, سو دے ہیو شفٹڈ, دے یوزلیس کنٹری. نہ ان کی پولیٹیشین ایک کمپیٹنٹ ہیں, نہ ان کی فوج انٹرینڈ انپروفیشنل ڈیلیور نہیں کر سکتی. سو آئی تھنک دے ہیو ریئلائز کہ ابھی کس کو لفٹ کریں. یہاں ہمیں اب اپنے کارڈز بہت میئر رسپانس کے ساتھ کھیلنے ہیں. ہمیں اب اس وقت بہت ہی ہمارا رول, ایون مڈل ایسٹ کنٹریز میں بھی ہمارا رول بہت بڑھ گیا ہے, ہمارے ریجن میں بھی بہت بڑھ گیا ہے, امریکن کی نظر میں بڑھ گیا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے, ہی از اے گریٹ مین, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم, آئی ہیو این آنر ٹو ہیو ہم ود می. میری ایران کے بارے میں بڑی سی ڈسکشن ہوئی ہیں, بار بار وہ بات کر رہے ہیں, اور انڈیا اتنا ہی ان کو ناراض کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس وقت جو فوقیت ملی ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیش کیسے کرنا ہے, اس کو لے کے آگے کیسے چلیں. آئی تھنک دیٹ از ٹو بی سین ود دا نیکسٹ 4 fortnights.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، معاملات وہی ہیں کہ SCO کانفرنس کے بعد بھی بھارت کو اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ جتنے اونچے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں وہ سب زمین بوس ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب دنیا بھر کے اندر بھارت کو جس طرح جو ہے وہ مذاق کے طور پر ایک مذاق ریاست کے طور پر لیا جاتا ہے، اس کے بعد بھارت کا اس تمام تر معاملے کے اندر کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد کچھ بات ہوگی اکنامی کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے بجٹ پیش ہو چکا ہے، اور بجٹ کے بعد اب عوام تو خوش نہیں ہیں، لیکن آیا ادارے کس حد تک خوش ہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے معیشت کے حوالے سے، اب کچھ بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ آج جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کی جانب سے بھی فائننس بل منظور کر لیا گیا ہے۔ چاروں صوبائی بجٹ جو ہیں وہ بھی پیش کر دیے گئے ہیں، لیکن آیا عوام ہو یا پھر تاجر برادری ہو، وہ اس بجٹ سے خوش دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ FBR کو جو ہے وہ ان کے ایک حجم سے زیادہ جو ہے وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، ان کو گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا ہے، پراپرٹی کورک کرنے کا اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس سے جو ہے وہ معیشت اور خاص کر ملک میں تجارت کرنے والوں کو یا پھر نوکری پیشہ افراد کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر، کیونکہ دیکھیں بجٹ پیش ہوتا ہے، بجٹ جب آ رہا ہوتا ہے عوام کی امیدیں ہوتی ہیں، تاجر برادری کی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہتا، ہر کوئی اس پہ تنقید ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس بار بھی وہی دیکھنے کو ملا ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہم کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں which is the following۔ ایک IMF کی انگیجمنٹ ہے، ان کی جو سب سے بڑی ہم سے توقع ہے وہ مالیاتی خسارے کو کم کرنے کی ہے۔ ہم کہیں 7-8% کے مالیاتی خسارے پہ تھے، اس سال 5.5 پونے 6 ہوگا، اور جو آنے والا سال ہے اس میں 3.9%، یعنی کہ جو حکومت کمائے گی اور جو حکومت خرچ کرے گی اس کا جو گیپ ہے وہ 3.9% کے ڈیفیسٹ میں رہے گا۔ اس میں سے اگر انٹرسٹ پیمنٹ نکال دیں گے تو ایک سرپلس جنریٹ ہوگا۔ یہ ہے لب لباب اس بجٹ کا۔ اس میں پہنچنے کے لیے جو ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے اس میں ایک میکرو سٹیبلٹی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا۔ 800 ارب اگلے سال کا جو 8,200 ارب کے قریب رکھا گیا ہے مارک اپ پیمنٹ میں ایک ریلیف ہے، ایک ایزینس ہے، اسی لیے اوور آل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اتنا نہیں بڑھا۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے۔ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ ہے کہ کس طرح ٹیکسیشن کے نظام میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ 350 ارب کے قریب کے نئے ٹیکسز ہیں، جس میں کچھ وتھ ہولڈنگ ٹیکسز نئے آئے ہیں، فاٹا پاٹا کے ٹیکسز ہیں، 10% جو ہمارا سولر ہے اس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، کچھ نان فائلرز پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ سو اس طرح کی ایک باسکٹ ہے جو ان 350 ارب اور 400 ارب کے انفورسمنٹ میجرز بناتی ہے۔ جو ریلیف ہے وہ آبویسلی جس طرح کی امید آپ کو سیلریڈ کو، نان سیلریڈ کو، مینوفیکچرنگ کو تھی وہ شاید پوری نہیں ہو سکی، اور وہ ایک ڈائریکشنلی تو ضرور موو کیا ہے اس میں، بٹ اٹ از ناٹ انف ٹو کنونس کہ 38.5% کا اپر بریکٹ آج بھی بنتا ہے سیلریڈ امپلائی پر، which is by all means very high۔ دوسرا، اس بجٹ کی امید ہے کہ اگلے سال کی گروتھ 4.2% ہوگی، انفلیشن 7.5% ہوگی، تو 10-12% انڈوجنسلی یعنی کہ ود ان دا سسٹم نکل آئے گا۔ سو ہم کہیں اگلے سال 13,170 13,200 پہ پہنچ جائیں گے ٹیکسیشن میں، تو باقی گیپ جو ہے وہ جو میں نے آپ کو کہا 400 کے انفورسمنٹ اور باقی 350 کے ٹیکسز سے پورا کیا جائے گا۔ PSDP 1000 ارب کا ہے، اس کو کم کیا گیا ہے بیکاز صوبوں کا PSDP جو ہے وہ 2100 ارب روپے پہ چلا گیا ہے۔ سو آپ یہ سوچئے کہ صوبے جو ہیں وہ کتنے رچ ہیں اور کتنا PSDP خرچ کر سکتے ہیں، اور اوور آل حجم جو ہے ان کے پاس ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کا جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک امید یہ ہے کہ ریٹیل ہول سیل جو کہ ہم پچھلے سال کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ دیکھیے تاجر دوست اسکیم میں چند 100 ملین آیا پاکستان میں، اسی طرح جس طرح ہم سوچتے تھے کہ پوائنٹ آف سیلز لگے گا، سیلز ٹیکس کو نیٹ میں پراپرلی لائیں گے، وہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم موو کر رہے ہیں کہ شوگر ہو گئے، یہ سیکٹرز ہو گئے، ان میں ٹیکس گیپس ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ اب یہ ہے اوور آل فریم ورک۔ اس میں جو آئی تھنک
असल बात देखने की है कि ये तो एक नंबर क्रंच करके आप एक अकाउंटिंग पे बेस्ड काम करना ही करना है, बिकॉज बजट बनना है, और डायरेक्शनली कम करना है, यानी कि मालियाती खसारा बिकॉज फंड के साथ। एक्सपेंडिचर साइड का आई थिंक रिफॉर्म जो है अब भी अगर नहीं हुआ तो उसमें बहुत काम होने वाला है। मसलन अगर 1000 अरब प्लस की सब्सिडी है तो उसको टारगेट करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट में लेकर जाएं, जनरल सब्सिडी से निकले। एक मिसाल है 17 सब्जेक्ट वफाक के उसके जो सारे खर्चे हैं वो नीचे दें। फूड सिक्योरिटी मसलन एग्रीकल्चर पे बहुत स्पेंडिंग आ रही है अगले साल प्रोविंसेस की, तो आप ये कर सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो महकमा है उसकी शायद जरूरत नहीं होगी, वो हैंडल किया जा सकता है कहाँ से, प्लानिंग कमीशन में बैठ के। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं। पावर्टी का एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब है इनकम सपोर्ट में अगर आप 700 अरब रुपए के करीब खर्च करने जा रहे हैं, पावर्टी इज अ सब्जेक्ट विद द प्रोविंसेस। अब मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूं आप समझेंगे कि ये गुफ्तगू है उस डीपर रिफॉर्म की, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो जो डीपर रिफॉर्म का आंसर है उसकी तरफ मूव करना लाजिम व मलजूम है। 43 डिविजन्स की हुकूमत है इस वक्त फेडरल की, क्या आप एक्सपेंडिचर साइड पे उसको काट सकते हैं? कुल्ली तौर पे काट सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं। आप अपने पीएसडीपी को मोर गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं, और 100-200 अरब कम करके भी और प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि प्रोविंसेस से रिलेटेड हैं, जो पूरे मुल्क के हुजम पे नहीं है, उन पे से जो फोकस है वो हटा सकते हैं। सो डायरेक्शनली भी आप उस तरह मूव कर सकते हैं। ये है एक, अगर आप इसको सोचें कि क्यों हम कहेंगे कि इतनी डेप्थ ऑफ रिफॉर्म जो है वो दिखाई जानी चाहिए थी, शायद उस तरफ मूव तो किया गया है पर हम दिखा नहीं सके। फिर अभी आप ये देखिए कि प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लेजिस्लेट किया 78 साल बाद। आप खुद सोच के मुझे बताएं कि क्या हम 78 साल ये सोच रहे थे कि जो 22% इकोनॉमी का हुजम का है वो ना टैक्स के जुमरे में आए, और वो भी नज किया जब एक्सटर्नल एक्टर्स ने, मल्टीलैटरल्स ने, तो आपने ये काम किया। पर मैं एक बात पे हैरान हुआ कि प्रोविंसेस के जो बजट्स हैं उनमें 19 अरब रखा गया है फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अब आप मुझे खुद बताएं कि आप ये तो बहुत कहते हैं कि 500-550 अरब का टैक्स देते हैं आप जैसे लोग जो सैलरीड में हैं, और रिटेल नहीं देता, तो थोड़ा एग्रीकल्चर को भी नज करें। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर स्लो है, बट दैट मीन्स कि अगर आपकी 6 लाख की तनख्वाह नहीं है या 6 लाख की कमाई नहीं है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। सो मसावी टैक्सेशन की तरफ आगे बढ़ना जो है वो मतलब इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है। तो हम जो समझे हैं अभी तक कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ राइट मूव है, ये इन्फ्लेशन को भी नीचे रखने में हेल्प करेगी, डेट भी बढ़ाने में कमी होगी, उस तरह हम बोरो नहीं करेंगे। बट जो एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म और जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है उस पे हुकूमत जितना ज्यादा एक्सेलरेट करे, इसलिए कि जो वक्त और स्पेस आईएमएफ की एंगेजमेंट ने आपको दिया है, जो मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में दी है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं ना हो सकती कि वो कायम है। तो बियॉन्ड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, आप डायरेक्शनली उस तरफ मूव करें। मैं एक मिसाल देता हूं, 10 रुपए की बिजली 200 यूनिट तक वालों को बेचते हैं हम पूरे पाकिस्तान में, 10 रुपए की बिजली, और जो हमें कॉस्ट कर रही होती है कहीं बियॉन्ड 40 रुपीज। पर कोई ये नहीं मानता और हर कोई ये समझता है कि बिजली का निजाम बड़ा खराब है। पर इनकम सपोर्ट में जब उस खातून के हाथ में पैसे आते हैं, वो अपने बच्चे का दूध खरीद सकती है, ये इनकम सप्लीमेंट हो रही है, हम कोई उसको इनकम नहीं कमा के दे रहे। तो एटलीस्ट जो स्टेट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो रिन्यू होता है। सो गेट आउट ऑफ दीज सब्सिडीज विच आर इनडायरेक्ट एंड मूव टू डायरेक्ट सब्सिडीज। इसी तरह ये रिटेलर, होलसेलर, बहुत बड़ी कैपिटल गेन्स टैक्स की गुंजाइश है। ये सब काम आप अगर करेंगे तो लोगों को हॉरिजॉन्टल इक्विटी फील होगा। अभी भी कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो है वो बहुत हाई है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्सेशन ओवरऑल करके 45% बनती है, उस पर 15% अगर डिविडेंड पे टैक्स लगाऊं तो 60% चली जाती है। एलएसएम अगर नेगेटिव है, अब आप खुद देखिए 1.5% नेगेटिव ग्रोथ है एलएसएम की, तो हमें इससे ज्यादा मेजर्स लेने पड़ेंगे। हम कहते हैं मिनी बजट बुरी चीज है, मे बी 6 months डाउन द रोड वी कैन बी थिंकिंग ऑफ easing somewhere as situation improves in Pakistan, but it will never improve अगर हम इन सब सेक्टर्स को मसावी यानी कि हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन के निजाम में ना लाए। एक बहुत अच्छी बात है बजट में विच इज द फॉलोइंग, हमने मूव किया है कि हमने जो हाई आरडीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगाए हुए हैं, एक 5 साला मंसूबा हमने दिया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनको कम करेंगे ताकि इंपोर्ट आसान बनाई जाए, ताकि उस रॉ मटेरियल से एक्सपोर्ट किया जाए,
اور انفنٹ انڈسٹری کی پروٹیکشن اڑائی جائے. That has to be accompanied by all the other measures. I think یہ ایک اوور آل اس وقت کا فریم ورک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، اکنامسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے کیونکہ ڈان نیوز کی جانب سے ایک بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی وسائل اتنے نہیں ہیں، اور جو وسائل ہیں وہ بڑھتی ہوئی آبادی میں کس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، یا ان وسائل کو جو ہے وہ کس طرح سے کارآمد بنایا جائے گا. 2050 تک کیا صورتحال ہوگی اگر آبادی کا تسلسل اسی حد تک جاری رہا، اور کہیں نہ کہیں اگر حکومتی جو ہے وہ نمائندوں کی یا حکومت کی جانب سے کسی قسم کے وسائل کا فقدان ہے یا کسی قسم کے اقدامات کا فقدان ہے، تو اس پر حکومت کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے یا حکومت کو فوری طور پر کیا ایکشن لینے چاہیے. اس پر جو ہے وہ ڈان نیوز کی جانب سے ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے. ہم اس حوالے سے آگاہی فراہم آپ کو کرتے رہیں گے کہ پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے یا پھر پاپولیشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک بڑھ رہے ہیں، اس پہ کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور وسائل جو ہیں وہ 2050 تک آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کس حد تک کارآمد رہیں گے، یا پھر ان وسائل میں کس حد تک حکومت کو ایک واضح طور پر اسٹیپ لیتے ہوئے کس حد تک اضافہ کرنا پڑے گا. اس حوالے سے ہم آپ کو مسلسل آگاہی فراہم کرتے رہیں گے. آیا پاپولیشن کے مسائل تو ہیں، لیکن ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے کس طرح کی طاقت کی ضرورت ہے یا کس طرح کی جو ہے وہ اقدامات کی ضرورت ہے، بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا ہے ہمیں. مسعود صاحب، اب یہ صورتحال بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، وسائل وہیں کے وہیں ٹکے ہوئے ہیں، آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ حکومت کی جانب سے کہاں اقدامات کا یا وسائل کا فقدان ہے جس سے جو ہے وہ آگے آنے والے وقتوں میں مسائل مزید جنم لے سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں شامل ہونے کا. دیکھیے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے تمام حکومتیں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر بڑے زور و شور سے اور اس کے اندر سرگرم رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم نتائج دیکھیں تو وہ ہماری توقع کے مطابق نہیں ہے. یعنی آج پاکستان میں جو ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 1.9% ہے، اور یعنی ہر خاتون جو ہے وہ پر ویمن 3.6 چلڈرن پر ویمن ہمارا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اس حوالے سے تقریباً ہر سال 40 سے 45 لاکھ بچے ہمارے ملک میں جنم لیتے ہیں، جو کہ ایک شہر کی آبادی کے برابر ہے. لیکن نیا شہر بستا نہیں ہے، یہ سارے لوگ، یہ سارے آنے والے بچے اسی معاشرے کے اندر، اسی پاپولیشن کے اندر سما جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ریسورسز پر شدید برڈن پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ہیلتھ پر جو گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا جو بجٹ ہے وہ 1.2% آف GDP ہے، جبکہ WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ لو انکم کنٹریز کے اندر، مڈل اینڈ لو انکم کنٹریز میں کم سے کم ہیلتھ پر 5% بجٹ صرف ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا جو بجٹ ہے وہ لیس دین 2% ہے، جبکہ یونیسکو کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کم سے کم 4% آپ کے GDP کا جو بجٹ ہے وہ ایجوکیشن پہ صرف ہونا چاہیے. سو ایک طرف تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے، ہماری انویسٹمنٹ ہے اس پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو کوآرڈینیشن ہے اور کولیبریشن ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی 17% ایسی خواتین اور ایسے جو کپلز موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ برتھ کنٹرول کریں، کنٹرسیپشن کریں، لیکن یا تو ان کی پہنچ نہیں ہے، یا ان کے پاس کموڈیٹیز اویلیبل نہیں ہیں، یا پھر ان کو اس حوالے سے صحیح جانکاری نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے. سو اس اویئرنیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں کموڈیٹیز کو، فیملی پلاننگ کموڈیٹیز کو لوکلی پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ
ٹائم ٹو ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی کموڈیٹیز ہیں جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اور جو کہ بنیادی جو اس حوالے سے وہ ہے فیکٹرز ہیں. سو اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں انکریج کریں فارماسیوٹیکل سیکٹر کو, ہماری جو ایف ایم سی جی ہے اس کو انکریج کریں کہ وہ پاکستان کے اندر ان کموڈیٹیز کو پروڈیوس کریں اور ساتھ ساتھ ان کی اویئرنیس اور ان کی مارکیٹنگ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں سافٹ ڈرنک تو پہنچ جاتا ہے, پاکستان کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پہ سافٹ ڈرنکس نہ اویلیبل ہوں, لیکن ہماری فیملی پلاننگ کموڈیٹیز وہاں نہیں پہنچتی. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ایک نئی اپروچ کے ساتھ, ایک نئی انوویٹو پالیسی کے ساتھ ان تمام لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے, اس تمام سیکٹرز کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے فیملی پلاننگ کے اور پاپولیشن کنٹرول کے مقاصد کو حاصل کر سکیں. اچھا مسعود صاحب, اگر دیکھیں چل ظاہر سی بات ہے اب حکمران بھی جو ہیں وہ پوری عوام کو دیکھتے ہیں, پورے ملک کو دیکھتے ہیں, تو جس طرح آپ اور میں اس چیز کو جو ہے اس مسئلے کو بھانپ رہے ہیں, کیا حکمرانوں کی جانب سے اس چیز کو اس طرح سے بھانپا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کریں تو گلی گلی میں جو ہے وہ اسپتال ہونے چاہیے, گلی گلی میں جو ہے وہ اسکولز ہونے چاہیے, تب جا کر جو ہے یہ خلا جو آگے آنے والے وقتوں میں دکھائی دے رہا ہے پاپولیشن کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے, تو اسی کے ذریعے اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے. جی, گورنمنٹ کی نیت میں میرا خیال ہے کہ کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا. اور ہمارے پاس آنے والی تقریباً ساری حکومتیں اس حوالے سے بہت زیادہ ان کا کنسرن رہا ہے اور انہوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے. لیکن جب تک آپ کمیونٹی کو انوالو نہیں کریں گے, جب تک ان فیکٹرز کو ایڈریس نہیں کریں گے جن کی وجہ سے ہم پاپولیشن کو اس طرح کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, اس وقت تک گورنمنٹ کی تمام ایفرٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فار انسٹنس ہمارے پاس جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ اس وقت فیملی یونٹ کے حوالے سے مردوں کے پاس ہے, اور جب تک ہم ویمن امپاورمنٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم خواتین کو زیادہ بااختیار نہیں بنائیں گے, اس وقت تک شاید ہم اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں. اچھا مسعود صاحب, یہ کمیونٹی کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ پاپولیشن کنٹرول پروگرام تو ایک عرصے سے پاکستان میں چل رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کے وہ نتائج حاصل نہیں کیے گئے جس کے لیے وہ شروع کیا گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کافی فنڈامنٹل جو ایریاز ہیں جن کو ہم نے شاید صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا. ہم کبھی 2 بچے خوشحال گھرانہ کی پالیسی کے ساتھ سامنے آئے, کبھی ہم نے کہا کہ جی برتھ اسپیسنگ کریں گے, لیکن اب بھی انمیٹ نیڈز ہماری 17% ہے, ہماری ماڈرن کنٹرسیپشن کا یوٹیلائزیشن صرف 25% ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے بیہیویئر کو تبدیل نہیں کریں گے, ہم اپنی کمیونٹیز کو ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو آگاہی نہیں دیں گے اور اس میں تمام امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد پھر ان کو انوالو کریں. فار انسٹنس ہمارے پاس پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جنرل پریکٹیشنرز کی ہے, لیکن کیا یہ جنرل پریکٹیشنرز کبھی اپنے علاقے میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے کوئی آگاہی دیتے ہیں؟ کیا وہ فیملی پلاننگ کے کوئی جو سہولیات ہیں وہ مہیا کرتے ہیں؟ اسی طرح ہماری میڈیکل ڈاکٹرز بھی. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ کا جو بوجھ ہے اور فیملی پلاننگ کی جو ذمہ داری ہے, آئی وڈ سے وہ 80% وہ ذمہ داری ہماری مڈ وائفز نے, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز نے اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز نے اٹھائی دی. ہماری میڈیکل ڈاکٹرز, خواتین میڈیکل ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد فیملی پلاننگ سے دور ہے, نہ وہ اس حوالے سے سرگرم ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جنرل پریکٹیشنرز ہیں جن کو ہمیں انوالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جنرل پریکٹیشنر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. پاکستان میں تقریباً اس وقت 3.5 لاکھ جنرل پریکٹیشنرز کام کر رہے ہیں. اگر ہم اس ورک فورس کو سینسٹائز کر لیں اور انہیں اپنے فیملی پلاننگ کا جو ایجنڈا ہے, جو ہمارا پروگرام ہے, اس پہ شامل کریں تو مجھے یقین ہے کہ جو ہماری آؤٹ پٹ ہوگی وہ بہتر ہو سکے گی. اچھا, اویئرنیس کا آپ نے ذکر کیا, آخر میں مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر اس پر سوشل میڈیا انیشیٹو لیا جائے تو سوشل میڈیا ظاہر سی بات ہے, آپ نے کہا سافٹ ڈرنک جو ہے وہ گاؤں دیہات میں پہنچ سکتی ہے لیکن اویئرنیس نہیں پہنچ پا رہی, سوشل میڈیا کا سہارا کس حد تک لیا جا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی, سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی اس ماڈرن ورلڈ میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. اور آپ دیکھیے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. ہم سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے اب تک استعمال نہیں کر پائے ہیں.
اور اب تک ایک ہیزیٹیشن سی نظر آتی ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پہ جو فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں انوالو ہے انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اسٹیبلش کیے ہیں اور سوشل میڈیا کو کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس کر سکیں. سو میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی بہت آگے جا کر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اس فل پوٹینشیل پر ابھی تک ہم اس پلیٹ فارم کو یوز نہیں کر سکیں گے. آئی تھنک اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسعود احمد صاحب میں وقت دینے کے لیے. صورتحال یہی ہے کہ اگر پاپولیشن کی تعداد یہی رہی، پاپولیشن کی صورتحال یہی رہی تو 2050 کا پاکستان کیسا دکھائی دے گا؟ یہ معاملہ ذرا الارمنگ ہے، اس پر ذرا تشویش کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے. لیکن آگے آنے والے وقتوں کے اندر حکومت کی جانب سے ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور حکومت کو کون کون سے لوگوں کو، کون کون سے پروفیشنلز کو اس معاملے کے اوپر آن بورڈ رکھنا چاہیے کہ وہ اس معاملے کو جڑ سے جو ہے وہ اکھاڑ پھینکنے یا پھر اس معاملے کی جڑ تک جانے اور پھر اس کا سولوشن تلاش کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور پیشہ ورانہ طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.